बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत टुनाइट के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है वजीर आजम सफारती परसर, पाकिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद मोदी हुकूमत पर दुनिया का अदम एतमाद, IMF मुतमईन एलामिया जारी। इस पर माहिराना राय देंगे रिजवान रजी, अमीन हफीज और जवाद फैजी साहब। अस्सलाम वालेकुम आप तीनों को। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, अल्लाह का करम। खैर है आज जवाद रेड एंड रेड। जवाद फैजी साहब के शहर में याला बारी हुई है। मैं पूछूंगी उनसे। बारिश भी मैंने हुई कहना है। है हमारे तो हुई, आप अपना बताएं। हाँ, बिस्मिल्लाह। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा सरगर्म हुए हैं सिफारती महाज पर। पहले उन्होंने टास्क दिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और अब 4 ममालिक के दौरे पर भी जा रहे हैं। मैं इस पे ना बात करने से पहले आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जी, अपने फील्ड मार्शल बनने के ऊपर हाफिज सैयद जनरल आसम मुनीर शाह साहब ने जी, एक डिनर दिया। हाँ जी, उस डिनर में जाहिर है कि आप जैसे अमीर लोग भी गए, हम जैसे गरीब भी गए। हमारे जैसे गरीब तो वेले हाथ चले जाते हैं ना। अब शुमाइला चौधरी ने अब जिम्मेदारों की चश्मो चिराग है, तो इसने कोई जाना नहीं। है तो साथ में इसने कोई गिफ्ट भी लेके जाना है। तो शहबाज शरीफ साहब जो गिफ्ट लेके गए हैं वो बंदूकें और मिसाइल चलने की वो तस्वीर है जिसके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए थे। क्या भाई बात, कमाल है। क्या बात, ठीक है ना? क्या बात है। यानी क्या वो खूबसूरत किताब, वो तस्वीर जो है अब हमारे निसाबों का हिस्सा बनेगी। ऐसी है। ठीक है। और शहबाज शरीफ साहब ने उसका गिफ्ट पेश करके बुनियादी तौर पे ना सिर्फ कि पाकिस्तान के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है उसको सर्टिफाई किया, बल्कि फील्ड मार्शल आसम मुनीर शाह साहब को पेश करके उसका वो भी किया। लेकिन बहरहाल देखिए, तय तो ये हुआ था कि तो इसमें मजे की बात आपने नोट की है शुमाइला, हाय 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 हाय, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने वो खूबसूरत यादगार तस्वीर फ्रेम करके दी और फील्ड मार्शल हाय 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 आसिम मुनीर साहब ने उनको गन दी। हाय हाय हाय। नहीं, वो गन दी नहीं है। वो गन जो है सदर साहब को भी और मिसाइल वजीर आजम साहब को भी दिखाई जदीद तरीन गन जो है ना, वो मिसाइल गिराने वाली गन जो है वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मेरा ख्याल है बनाई है। हाँ तो वो उन्होंने दिखाई कि ये हमने ये जो मिसाइल आते हैं ना इनके वो वाली कहावत नहीं बोली आपने कि आँखां तीनों ते सुनावा नौ नो नो। अच्छा, अब आ जाइए। 3 ममालिक के दौरे पे तो उन्होंने जाना था शुक्रिया का, मतलब कि तीनों ममालिक चीन, तुर्की एंड आज़रबाईजान वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। नहीं, ताजिकिस्तान भी। मैं अर्ज करता हूँ। अब दूसरा ये होता है कि जब प्राइम मिनिस्टर या सदर मूव करते हैं किसी हुकूमत के, वो जिस मुल्क के ऊपर से गुजरते हैं ना, उस मुल्क के अगर तो जहाज के अंदर आलात हों तो उस मुल्क के सरबराह से या अपने हम मनसब से गुफ्तगू की जाती है। ओके, प्रोटोकॉल है। हाँ, और अगर गुफ्तगू ना होए तो उन्हें मतलब के नेक तमन्नाओं का पैगाम भेजा जाता है। ठीक है ना? वेरी गुड। तो वो एक तो वो जिन के ऊपर से गुजरेंगे उनको तो वो करेंगे ही करेंगे। ताजिकिस्तान के अंदर ग्लेशियर्स के ऊपर एक आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है। जी, अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान ग्लेशियर पिघलने से का बहुत बड़ा विक्टिम बन रहा है, इस तरह ताजिकिस्तान भी बन रहा है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, माली हालात हम दोनों भाइयों के और हमसायों के एक जैसे ही हैं, ताजिकिस्तान के भी और हमारे भी। उसके पास भी रिसोर्सेज कोई नहीं और वो खित्ते का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। और पाकिस्तान के पास भी रिसोर्सेज कोई नहीं, हम भी उधार पकड़ के तो डैम बनाने के उसके ऊपर भागे चले जा रहे हैं। लेकिन उनका डैम हमारे डैम से बड़ा है, ताजिकिस्तान वाला। अच्छा, ताजिकिस्तान से जिस दरिया के ऊपर बना रहा है वो हमसाया ममालिक का पानी भी उसके ऊपर बड़े झगड़े हैं। सही। लेकिन ग्लेशियर पिघलने से जितने हम मुतासर हैं, हमसे ज्यादा ताजिकिस्तान मुतासर है। इसलिए वहां पे उन्होंने एक आर्मी कॉन्फ्रेंस रखी है। तो अच्छा, हमारे कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड वज़ीर है आज़म ना, साहब मैं फैजी उसमें साहब की जाएंगे। तरफ चली जाऊंगी। मेरा तो ये था कि क्वेश्चन कि पहले तो सिफारती महाज पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये टास्क दिया गया था। जी जी जी, अब खुद कैसे सरगर्म हो गए हैं? मैं ही अर्ज करूं। हाँ जी, बेसिकली देखिए, हम अपना दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करने जाना एक काम है, अच्छा, बाकी ममालिक को बताने जाना दूसरा काम। ठीक है। यूरोप जो है उसको तो राफेल का दुख है। ठीक है।
امریکہ کو اس بات کی خوشی ہے کہ یورپ کی ٹیکنالوجی تباہ ہو گئی, رشیا کی ٹیکنالوجی تباہ ہو گئی, اب امریکہ ہمارا ہی گاہک ہے, ہماری دکان کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے, یہ تو دو پہلو ہو گئے. تیسرا, امریکہ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ افریقہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوا ہے. چائنا نے جو انویسٹمنٹ کی ہے, ٹھیک ہے, انڈسٹریز کے اندر یا ڈیولپمنٹ کے اندر افریقہ میں, وہ ان میچبل ہے. ٹھیک ہے, ویسٹ یورپ نے اور امریکہ نے افریقہ کو صرف ایکسپلائٹ کرنے کے لیے رکھا تھا. جو جوائنٹ وینچر پارٹنرشپ کی ہے نا کہ آپ کے ملک میں بھی ترقی کراتے ہیں, وہ چائنا نے کی ہے. تو وہاں کے بہت سارے سفارت خانوں کی یا سفارتکاروں کی یا وہاں کے ممالک کی سیاست کو چائنا کنٹرول کرتا ہے. تو جن کو چائنا کنٹرول کرتا ہے, انشاءاللہ الحمدللہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور چائنا سے پہلے وہاں پہ بھارت نے بھی بہت عرصہ غیر جانبدار نان الائنس موومنٹ ہوتی تھی نیم کے نام سے, اس کے ذریعے افریقہ میں بہت سارا اپنا انفلوئنس اس نے بھی ایکسرسائز کیا ہے, انڈیا نے بھی. لیکن انڈیا کا جنازہ وہاں سے سفارتی طور پہ جو نکالا ہے وہ چائنا نے نکالا ہے. تو اس لیے افریقہ تو جانے کی ضرورت نہیں ہے, سینٹرل ایشیا تھوڑا سا بچتا ہے, وہاں پہ جائیں گے, یا ایسٹرن یورپ کے کچھ ممالک میں جن کو ترکی نے کہا کہ جی ہم سنبھال لیں گے, رومانیہ, بلغاریہ, ٹھیک ہے نا, ان کو ہم سنبھال لیں گے. رضی دادا نے بولا کہ ویسے تو سفارتی محاذ پہ بلاول بھٹو زرداری کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے, لیکن یہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں کہ وہاں پہ پرسنلی پرائم منسٹر کا خود جانا اور ان کو تھینک یو بولنا, یہ جو عالمی سچویشن ابھی حالات چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ دورہ کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ شمائلہ جی کیا مزے کی بات بتا دی ہے. واہ, میں تو خوابوں خیالوں میں بنیان المرصوص مارکہ حق فیلڈ مارشل آج ان کا یونیفارم اور بھی اس نیا کے تھا. بعد میں کہتا ہوں جی پاکستان کو اللہ رب العزت نے جن نعمتوں سے نوازا ہے, بے شک ہمارے ہمسائے ہمارے دشمن کو جس طرح تھپڑ کے اوپر تھپڑ پڑے ہیں, آئے ہائے ہائے ہائے, اور ہمارے جو دوست ممالک نے جو ہمارے ساتھ پیار محبت کیا ہے, پرائم منسٹر پاکستان نے اس کے دو حصے کیے. پرائم منسٹر بھی اللہ کی نعمت ہے, اتنا پلیت اور نالائق دشمن نہیں ہونا چاہیے ویسے جتنے یہ ہیں, پلیز. پرائم منسٹر پاکستان محمد شہباز شریف صاحب نے دو حصوں میں اس پلان کو تقسیم کیا. کیا کیا, 25 مئی سے لے کے جو کل آ رہی ہے, 25 مئی سے 29 مئی تک پرائم منسٹر آف پاکستان خود دوست اسلامی ممالک کے پاس خود چل کے ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے, اور ہمسایہ ملک کی جو بدنیتی ہے, اس کی جارحیت ہے, اس کا جو پاکستان پہ رات کی تاریکی میں حملہ کرنے کی جو ایک مکار اس کی جو کاوش تھی, اس کو جا کے دوست ممالک کو بتانے کا سہرا جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ لیا ہے, اور بلاول بھٹو زرداری کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ یورپ, امریکہ, برطانیہ, یہ اس پارٹ کو, دنیا کے اس پارٹ کو وہ سنبھالیں گے, اور وہاں جا کر بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جو ڈیلیگیشن فائنل ہوا ہے وہ جا کر بھارت کی جارحیت اور اس کی مکاریاں مودی کی وہ دنیا کو بتائیں گے, اور ان ممالک کا بھی شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے اس سارے پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کا خوبصورت ساتھ ہی نہیں دیا, بلکہ اس خطے میں جو دونوں چھوٹے نہیں بڑے ملک ہیں, بڑی ایٹمی طاقتیں ہیں, معاملات کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے پوزیٹیو رول ادا کیا اور جنگ بندی کی طرف دونوں کو لے کر آئے. لیکن جے شنکر صاحب بھارتی وزیر خارجہ کبھی کہتے ہیں شمائلہ کہ امریکہ نے اہم کردار ادا کیا, امریکی وزیر خارجہ نے اور نائب وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے پوزیٹیو رول ادا کیا, لیکن کشمیر پر ہم کسی کی سال سے نہیں مانیں گے. اب تو آپ کا باپ بھی مانے گا, مودی سارے ہی مانیں گے. مودی کے ابا ہیں, مودی کے ابا نہیں ہیں, اب سارے ہی مانیں گے. فیضی صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ تاجکستان میں گلیشیئر کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے, اس میں بھی شرکت کریں گے. رضی صاحب ہمیں پہلے بتا چکے ہیں, اور موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار پاکستان تو ہمیشہ سے ہی ہے.
ویسے ابھی بات کی تھی آپ نے موسم کی، ژالہ باری کی. لاہور کا موسم تو آج کافی خراب تھا، کے پی کا بھی، پورے پنجاب کا ہی. آپ اسلام آباد کا تو ذرا بتائیں، آپ بچ گئے؟ یقیناً اللہ بچانے والا ہے. موسم شدید بھی ہو تو جب اس نے بچانا ہے تو بچا کے رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. دیکھیے میں یہاں سے بات شروع کروں گا کہ آپ نے سفارتکاری کی بات کی، بیرونی دورے کی بات کی، تو میں آپ کو ایک یہاں سے شروع ہوتا ہوں آج کی کہانی، آج کا سیاست ٹونائٹ اپنے الفاظ میں، کہ سب سے مجھے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ جب اقوام متحدہ کے اندر ہماری وہ ڈپلومیٹ جو آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے، ہماری بیٹی سائمہ سلیم، اس کو وہ بصارت سے تو محروم ہے لیکن اس نے سماعت سے محروم معاشرے کو انٹرنیشنلی جب یہ میسیج دیا اقوام متحدہ میں کہ پہلگام کا الزام ہم پہ لگایا گیا لیکن کوئی ثبوت نہیں دیا گیا، جب وہ انسانی حقوق سے حوالے سے گفتگو کر رہی تھی کہ ہندوستان ہم پہ الزام تو لگاتا ہے، ثبوت نہیں دے پاتا، لیکن ہمارے ہاں کس طرح معصوم بچے شہید کیے جا رہے ہیں، کس طرح ہمارے جو مسافر ہیں ان کو اغوا کر کے قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، کس طرح ہماری مساجد پہ، عبادت گاہوں پہ حملے کیے جاتے ہیں، کس طرح ضعیف بابا جی کو مظفر آباد میں شہید کر دیا جاتا ہے، کس طرح ہمارے پھول سے بچے معصوم کلیاں ان کو جس طریقے سے شہید کیا جاتا ہے. آج جب میں نے اس بیٹی کو دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ جس کا ربط نہیں تھا کیونکہ وہ بینائی سے محروم تھی لیکن اس کے دل و دماغ کے اندر جو روشنی تھی اس کے تحت وہ گفتگو کر رہی تھی، اور پھر پوری دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ پاکستان ایسا ملک ہے کہ پہلی ایسی ڈپلومیٹ ہمارا فخر جو بات کر رہی تھی سائمہ سلیم اقوام متحدہ میں. اب آگے چلتے ہیں. آپ نے کہا کہ ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ ذمہ داری تفویض کی گئی، پھر اس کے ساتھ پرائم منسٹر بھی چل نکلے. یہ اپنی اپنی جگہ پہ ابھی مزید کمیٹیاں بن رہی ہیں، ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی. لہٰذا بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کے رفقا جو کمیٹی کے ممبران ہیں وہ کہاں کہاں جائیں گے. پرائم منسٹر کا ایسے دورے کرنا وہ بھی اس وقت انتہائی اہم تھا جب وہ پرائم منسٹر پوری دنیا کو یہ میسیج دے رہا ہو کہ ہم امن کے خواہاں ہیں لیکن اپنے اوپر کوئی بھی جارحیت اس کا مقابلہ کرنے کے لیے باقاعدہ تیار ہے، اور ہم وہ ہیں جو اپنے ہیروز کو کس طرح سیلوٹ کرتے ہیں. اور ابھی رضی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ادھر وہ تصویر دیا، پوری دنیا نے وہ دیکھی نا، یہ کیسی قوم ہے جو میزائل نیڑے بہ کے کہہ دیے چلاؤ اے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور ایک طرف وہ ہیں جو ڈرتے ہیں، چھپتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، اور بھوک سے، ننگ سے، سوکھی روٹیاں کھا کے ہندوستان کے فوجی جو ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ قوم پوری کھڑی ہے. تصویر وہ پیش کی، اور یقیناً آگے سے جو گن دکھائی گئی، گن دکھا دینا ہی کافی ہوتا ہے ویسے تو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں ہم نے پوری دنیا کو بھی دکھا دی ہیں کہ ہاں ہم ایک پیج پہ ہیں. رہ گئی بات، آپ کی آخری جملہ میں یہ کہوں گا، رہ گئی بات گلیشیئرز کے حوالے سے کانفرنس کی. یہ بھی ایک دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کے اندر موسمیاتی تبدیلیاں، ماحولیاتی تبدیلیاں، میں خبر دیکھ رہا تھا کہ یو اے ای کے اندر گرمی کا ریکارڈ 16 سال بعد ٹوٹا ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ دیگر ممالک کے اندر بھی اس کا جو کرب ہے. اور میں ایک اور بات بھی بتاؤں، اسلام آباد کے اندر جو پچھلے دنوں ژالہ باری ہوئی، میری زندگی کی وہ پہلے اولے تھے، پہلی ژالہ باری تھی جس میں نے یہ دیکھا کہ وہ پتھریلے برفانی جو ہیں وہ برف کے پتھر تھے اور 3 گھنٹے میلٹ نہیں ہو رہے تھے. لہٰذا ہمیں اللہ کی قدرت پہ یقین بھی، اس سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں ایک چیز ضرور کرنی چاہیے کہ پانی کے ضیاع کو روکیں. پانی جو ہم انیوا واش روم میں ہے تو شاور چلی جا رہے ہیں، گاڑیاں انیوا دھوئے جا رہے ہیں. ہمیں یہ میسج بھی دینا چاہیے اس پلیٹ فارم سے کہ پانی کے ضیاع کو روکنا ہوگا، وگرنہ
آج کہیں زیادہ سیلابی صورتحال کا سامنا خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے تو کہیں بوند بوند کو ترسنا پڑ سکتا ہے. لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اور پھر وہی گل ہے پنجاب وچ گنڈا ایکٹ لگ گیا ہے, یہ گنڈا گردیاں چھڈاں گے, اللہ وال توجہ کریں گے تے عذاباں تو بھی بچ جاواں گے. میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ اتنی سخت ژالہ باری کے باوجود آپ سلامت ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں, خودی کے رازدانوں پر دعائیں فخر کرتی ہیں. وطن سے جن کے پیدا ہوں بیٹے محمود عالم سے, وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے, وہ مائیں فخر کرتی ہیں. سلام افواج پاکستان. ویلکم بیک. رضی دادا, بسم اللہ. IMF ہم سے تو بہت مطمئن ہے جی ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگ بڑے مایوس ہوئے ہوں گے. دیکھیے دنیا کے اندر دو فریقین ہیں جو اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں. ایک مودی جی جنہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طور پہ خط لکھے, لابنگ کی باقاعدہ جا کے. جو 23 رکنی ایگزیکٹو کمیٹی تھی IMF کی جس نے وہ لون کی فائنل اپروول دینی ہوتی ہے, اس میں سے 23واں ممبر بھارت بھی تھا. اس نے باقی 22 ممبر کو لابنگ کی. اور جب ناظرین اکرام کسی کی الٹی پڑ رہی ہو نا, کسی کی قسمت خراب ہو, 22 کے 22 نے پاکستان کے حق کے اندر ووٹ کیا. یہ بھارت کی بہت بڑی سفارتی شکست تھی کہ اس نے پوری لابنگ کی. اس کے وزیر اعظم نے اناؤنس کیا, ٹھیک ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 انہوں نے یہ کیا. لیکن اس کے ساتھ IMF نے آج جو بھارت کا پروپیگنڈا تھا, جو مودی صاحب جو تھے وہ جو کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے, وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا لفظ, ٹھیک ہے, لیکن وہ مسلسل جو وہ کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے کہ آپ پاکستان کو فنڈز دیں گے تو ان فنڈز سے پاکستان ہتھیار خریدے گا, ٹھیک ہے. تو IMF نے یہ بات کلیریفائی کی کہ پاکستان کو جو ہم پیسے دیتے ہیں اس سے وہ اپنا بیلنس آف پیمنٹ درست کرتا ہے اور زر مبادلہ کے ذخائر کو بہتر کرتا ہے. اس سے وہ ہتھیار نہیں خریدتا, اس سے وہ دفاعی اخراجات نہیں کرتا. یعنی ہماری صفائی کے اندر IMF خود بولا ہے, آپ نے اس بات کے اوپر دھیان رکھنا ہے. مطلب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو قرض پروگرام ہے یہ سپورٹ نہیں ہے, ادائیگیوں کا توازن کرنے کے لیے. مطلب جب آپ کے سفیر خود کمپیٹنٹ اتھارٹی بن جائیں تو 23واں رکن جو ایگزیکٹو بورڈ کا ممبر بھارت ہے اس نلائق آدمی نے استعفیٰ دے دیا, اور IMF کہتا ہے اس کے استعفے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. SPR نے کیا کہا تھا رضی دادا, جب ہم کچھ کریں گے ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا خود بولے گی. تو میں جو جس بات سے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا, اس پروپیگنڈے کو چڑھایا گیا. اچھا, بیرون ملک مودی صاحب کو بڑا اس کا مسئلہ ہے کہ پاکستان کو IMF کیوں پیسے دے رہا ہے. اندرون ملک ہے, تو انہوں پتہ یہ کون ہے, میں پوچھنا چاہتی ہوں, وہ بھی جی ساتھ لگائے نا, بلکہ اس کے ایک صوبے کے سربراہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے دھمکی لگائی کہ اگر آپ نے ہمارے بانی پارٹی سے میٹنگ نہ کروائی تو پھر ہم IMF کو جو ہے وہ اس کی میٹنگ میں بیٹھ کے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. یعنی کہ وہ گویا کہ وہ پاکستان سے کوئی الگ ہیں, وہ حکومت پاکستان کا وفاق پاکستان کے حق میں بات نہیں کریں گے. یہ بلیک میلنگ کی انہوں نے. تو دوسری پارٹی یہ ہے جی جس کو مسئلہ درپیش ہے کہ IMF پاکستان کے ساتھ اتنی میٹھی میٹھی باتیں کیوں کر رہا ہے, اور یہ میٹھی میٹھی باتوں میں مٹھاس ابھی اور بھی ہونی ہے. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ روس کا اسلحہ جو ہے وہ ہم نے پیٹ کے سائیڈ پہ کر دیا, اور یورپ کا اسلحہ بھی پیٹ کے سائیڈ پہ کر دیا.
اب یورپ کو بھی مسئلہ پڑ گیا کہ اگر کل کو روس نے اور چائنا نے مل کے ہم پہ حملہ کیا تو ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ان کے پاس تو J-10 ہے جو کہ رافیل، جو کہ یورپ کا J-10 سے کیوں ڈر رہے ہو آپ کا؟ رافیل یورو فائٹر اور رافیل جو ہے ان کی ایک آپ رافیل پہ کیوں آ گئے؟ میں رافیل تباہ ہوا ہے نا. رافیل پہ بات رافیل جی، رافیل اور یورو فائٹر یہ ان کی ایک ہی ٹیکنالوجی ہے، دونوں یورپ کے بنے ہوئے ہیں. تو ان طیاروں کو اگر ہم نے اڑا دیا ہے، میں آخری فکرہ نہیں بات کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپ کا جو دفاع ہے وہ بھی سٹیک پہ لگ گئے. اب دونوں نے دفاعی ساز و سامان، یورپ ہو یا انڈیا، انہوں نے کس سے خریدنا ہے؟ امریکہ سے. بالکل باقی ٹیکنالوجیاں تو رہ گئی، تو امریکہ سے خریدنا ہے. تو امریکہ کی بھی ہٹی چلنے لگی. جہاں پہ چائنا کی ہٹی ہم نے چلا دی ہے وہاں پہ ہم نے امریکہ کی ہٹی بھی چلا دی ہے. تو ایسی صورت کے اندر امریکہ تو ہمارے صدقے واری جائے گا نا، آرتیاں اتارے گا پاکستان کی امریکہ بھی. آپ دیکھیں اللہ نے کیا کرم کر دیے میرے رب نے، کہ میرا مطلب ہے کہ امریکہ بھی ایک طرف سے ہماری بلائیں لے رہا ہے. اور اچھا اب تو ٹرمپ ہر جگہ پاکستان کی تعریف کرتے نہیں سمجھتے. ہاں وہ بانی ایم کیو ایم کہا کرتے ہیں نا، ایک ادھر ایک ادھر. یہ ہمارے ساتھ لٹرلی ادھر سے چائنا آ رہا ہے، ادھر سے امریکہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم شرمائی جا رہے ہیں چوک، دنیا کے چوک میں کھڑے ہو کے. اے بڑا کمال دا سین ہے. اللہ کی رحمتیں ہیں. صحیح کہتے ہیں نالائق اولاد بھی اللہ کسی کو نہ دے. تو نالائق ہمسائے اللہ تعالیٰ اس طرح کے نہیں رضی دادا، نالائق اولاد بھارت کو لے لینا. مودی نالائق اولاد نکلی نا، رافیل تباہ کروا دیا، یورپ بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہے. یہ بتائیں روس بھی اگر رالی اور آپ پتہ کیا روتے ہیں؟ اب انڈیا نے ایک نیا رونا شروع کر دیا. وہ یہ رونا شروع کر دیا ہے. شمائلہ ذرا آپ توجہ فرمائیں، ذرا تھوڑی سی بات ادھر ہم کر رہے ہیں. انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی انڈیا کا جو سب سے بڑا قصور تھا نا پاک بھارت کشیدگی میں، وہ یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کو چائنا سے اور چائنا کو پاکستان سے دور کرنے میں ناکامی ہمیں ہوئی ہے اور ہم ناکام ہوئے ہیں. اور مودی سرکار کی سب سے بڑی بلنڈر، انہوں نے لفظ استعمال کیا پارلیمنٹ کے اندر ان کے منتخب افراد نے، کہ بلنڈر کیا کیا کہ پاکستان اور چائنا کی مضبوط رشتے میں، یاری مضبوط رشتہ آج نہیں ہے، یہ ازل سے ہے. کیا خوبصورت شعر اس کے اوپر کہے گے کہ ہمالیہ سے بلند، سمندروں سے گہری پاک بھارت. دیکھیں پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے اتنی خوبصورت. ابھی یہ شریکہ بن کے ہمارے درمیان آ کے ہمارے درمیان لڑائی کرانا چاہتی ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. اب دیکھیں آئی ایم ایف جس پہ انڈیا کہا کرتا تھا کہ ورلڈ بینک میں، آئی ایم ایف میں ہمارے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے انڈین وہاں پر موجود ہیں، ہماری لابی بہت زیادہ مضبوط ہے. ہم جو چاہیں جس وقت چاہیں پاکستان کو مالی مشکلات کے اندھیروں میں ڈال سکتے ہیں. ہسٹری ہو گئی، ہسٹری اللہ کا ہم نے شکر ادا ہسٹری کر کرنا دیا چاہیے. سب کو. مین صاحب ہم نے سب کو ہسٹری بنا دیا. اب یہ بتائیں یہ جو بجٹ آ رہا ہے عام عوام کو، مجھے ابھی ٹھہر جائیں اس پہ نا، میں آپ کو ایک اچھی خبر ریلیف نہیں، آئی ایم ایف کی آخری بات کر لوں اگر اجازت دیں. میں چائنا کی شمائلہ بات کرنا چاہتا ہوں. آخری بات آئی ایم ایف کی کر دوں. آئی ایم ایف ہم پہ ایسے نہیں صدقے واری جا رہا. ریلیف ملے گا، کتنا ملے گا، نہیں ملے گا عام عوام کو. کس کو؟ عام ملنا چاہیے، عوام کو ملنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں جواد فیضی، آپ کی اجازت سے یار. جی پلیز. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ آج صبح ہی، آپ ہی ہمارے دوست ہیں، صبح ہی وہ چائنا سے تشریف لائیں، ٹھیک ہے، اور کانفرنس میں گئے ہوئے تھے. ڈاکٹر ہیں بائی پروفیشن، میڈیکل ڈاکٹر ہیں. وہ کانفرنس میں گئے تھے. کانفرنس کے آخری روز وہ انہیں بازار لے کے گئے کہ آپ نے جو شاپنگ کرنی ہے کر لیں. یہ کل کی بات ہے، کل شام کی، کل دوپہر کی. تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں تو چائنیز دکاندار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان کی باقاعدہ پپیاں لے. واہ، ٹھیک ہے. اور جو شرٹ انہوں نے چائنیز نے، وہ ان کے ساتھ فلپینو تھے، ان کے ساتھ انڈینز تھے، ان کے ساتھ بنگلہ دیشی تھے، ان کے ساتھ سری لنکن تھے، ایسٹرن یورپ سے آئے ہوئے تھے وہ اس کانفرنس کے اندر. جو شرٹ انہوں نے ان کو 1250 RMB کی دی، جو کہ چائنیز کرنسی ہے، وہ شرٹ انہوں نے ان کو $100 میں دی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ نے 1250 کی دینی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ $100 بھی آپ سے ٹوکن کا اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ نے مفت میں لینی نہیں ہے.
اوکے، اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ دیا محبت میں اور انہوں نے پاکستانی ہونے کی وجہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو بورڈ ہے یہ چائنیز میں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے پاکستانی ڈسکاؤنٹ، کہ جو بھی پاکستانی اس میں جائے گا اس کو ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ یہ وہ ایک دکان کی بات بتا رہے تھے، وہ کہنے لگے ہوٹل میں جا کے جب میں نے متعارف کروایا کہ جی میں پاکستان سے ہوں یا ہم 2-3 دوست پاکستان سے ہیں، ہوٹل کا رویہ ہی بدل گیا۔ مینیجر صاحب اپنی طرف سے کمپلیمنٹری کافی لے کے آئے کہ جناب پاکستان سے آئے۔ چائنیز کے نام پہ ہمارے بھی رویے بدلتے ہیں۔ جس طرح کی اتنی بڑی بات بتائی ہے رضی دادا نے، مجھے پروڈیوسر صاحب اگر چھٹیاں دیں تو میں چائنا جانا چاہتی ہوں۔ آپ کی بات آج کل تو ضرور جانا چاہیے۔ آج کل تو انہوں نے کہا جتنی محبت کے زمزمے بہ رہے ہیں جواد فیضی چائنا میں ہمارے لیے، وہ کہتے ہیں آپ ٹکٹ پکڑے چائنا چلے جائیں، وہاں پہ جا کے انجوائے کریں، جس طرح چائنیز آپ کے صدقے واری جا رہے ہیں۔ وہ خیمر کھوجو ٹھا وہ بھی لگا آپ کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، سوری۔ میں یہ کہہ رہا تھا، ابھی جواد فیضی صاحب بھی اس پہ بڑی اہم بات کریں گے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف ہمارے ساتھ جو محبت کی پنگیں بڑھا رہا ہے نا، وہ ایسے نہیں ہو رہا، اس میں ہماری موجودہ حکومت اور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کی جو کارکردگی ہے، آئی ایم ایف کے یہ الفاظ ہیں، ذرا آپ توجہ فرمائیں۔ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے معاشی اہداف حاصل کیے ہیں اور جو پاکستان نے اصلاحات کی ہیں وہ زبردست ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں آئی ایم ایف والے کہ اسلام آباد نے وہ تمام شرائط جو ہم نے فکس کی تھی وہ انہوں نے تمام کی تمام پوری کی ہیں، اور جب قسط دینے کا وقت آیا تو ایک لمحہ بھی آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے سوچے سمجھے متفقہ طور پر ایک صرف جو ہمارا نکمہ ہمسایہ ہے اس کے ممبر کے علاوہ 23 میں سے 22 نے یونینیمسلی پاکستان کی وہ دی۔ مطلب یہ کہ آئی ایم ایف ہماری مجموعی طور پر معاشی اصلاحات، ہماری کارکردگی اور جو باہمی افہام و تفہیم میں چیزیں طے ہوئی تھی۔ آپ کا شریک میرا خیال ٹھیک ٹھاک صدمے میں ہوگا۔ فیضی صاحب، آئی ایم ایف کا اعلامیہ آنے کے بعد یہ بتائیں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ بجٹ کا بتائیں۔ دیکھیے، آئی ایم ایف ہم پہ کوئی ظلم نہیں کر رہا، وہ ہماری لائن اور لینتھ ٹھیک کر رہا ہے کہ اگر ہمیں ان سے پیسے چاہیے تو ہم اپنے گھر کو، ہاؤس کو ان آرڈر کریں، اپنے وسائل اور اپنے مسائل جو ہیں ان کی جو ہے وہ بئی کھاتہ ٹھیک کریں، اپنا ہم بیلنس شیٹ اپنی ٹھیک کرنا چاہیں، ہم بجلی کی چوری روکیں، گیس کی چوری روکیں، جو بے جا اخراجات ہیں وہ کم کریں۔ تو آئی ایم ایف کوئی بھی ادھار دینے والا ایسے ہی کرتا ہے۔ میں شمائلہ چودھری صاحب ابھی تک آپ سے مانگے تو نہیں ہیں، لیکن اگر میں گھر کی مجبوری کیا ہے کہ آپ سے پیسے مانگ لوں اور آپ مجھے دے دیں، آپ بعد میں کہیں کہ نہیں وہ تے کاغانران جڑا سیر کرن چلا گیا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو مجھ پہ پابندیاں لگائیں گے نا نیکسٹ ٹائم کے لیے۔ لہٰذا ہمیں یہ ساری چیزیں ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی، اور اس پہ یقیناً ہمیں خود اپنے معاملات کو پہلے دیکھنا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی، جناب اویس لغاری آج یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو برآمدی شعبہ ہے، جو بیرون ملک ہم نے چیزیں بیچنی ہیں، ان کے لیے بجلی انتہائی سستی کر رہے ہیں اور کریں گے، کیونکہ اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لیول بائی لیول اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایسے معاملات کو دیکھنا شروع کر دیں، تو مجھے یقین ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے تو ماضی میں بھی کہا تھا، اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ کرے کہ ہم آئی ایم ایف سے جو ہے وہ نجات حاصل کر لیں۔ اور انہوں نے تو یو این جنرل اسمبلی سے خطاب سے پہلے ایک دن جب میڈیا انٹریکشن ہوا، سائیڈ لائنز چیزیں ہوئی، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ ڈیپتھ نہیں ہے، ڈیتھ سیل ہے، اور ہمیں جس طرح ترقی پذیر ممالک کو اس میں کیا جاتا ہے، اللہ کرے ہم ہاؤس ان آرڈر کریں۔ ابھی رضی صاحب کہہ رہے تھے وہ ڈاکٹر صاحب کی بات کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چائنیز جو دکاندار ہے وہ پپیاں کر لیتے، انہوں نے بوسے لیے ہیں اسی لیے پیسے کم کیے ہیں، لہذا ڈاکٹر صاحب شرما کے دس نہیں رہے، لہذا پہلے تو انہوں نے بھی رضی صاحب چیک کرنا ہے۔ دوسری اگلی گل جڑی میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی، بلکہ مجھے جو ہے نا، مجھے وہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم جن کے ان اللہ یحب الذین
युकातिलून फी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस, वो फिर वायरल हुआ। मुझे 1992 की तकरीर डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम की याद आ रही है, अल्लाह उनको आला मकाम अता करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने कुरान अहादीस के हवाले से लेक्चर देते हुए ये कहा था कि एक तरफ नसारा हैं, एक तरफ यहूद हैं, एक तरफ हनूद हैं, हिंदू हैं, तो हम मुसलमानों को और पाकिस्तान को ख़ास तौर पे जो सबसे नुमायाँ साथी और दोस्त है वो हमारे लिए चीन हो सकता है। अगरचे मेरे भाई अमीन हफीज़ साहब ने ये कहा कि वाक़यतन जिस दिन से पाकिस्तान और चाइना बने हैं एक दूसरे को बड़े करीब से कबूल भी करते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं, लेकिन कुरानिक और अहादीस के हवाले से अगर हम इसको स्टडी करें तो डॉक्टर इसरार मरहूम का जो है वो कमाल, वो एक लेक्चर है कि हमें सबसे ज़्यादा मुआफ़िक जो आता है वो चाइना आता है, हमें उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए और उनको हमसे करने चाहिए। और वो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मौक़े आए जब पूरी दुनिया ने हमसे आंखें मूंद लीं और थोड़ा सा मुंह इधर उधर कर लिया शर्मा के, लेकिन चाइना हमारे साथ बहरहाल खड़ा रहा। और मैं कई दफ़ा प्रोग्राम भी करके आया। हमारा पक्का दोस्त है और चाइना की दोस्ती की वजह से रज़ी दादा भारत की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है, लेकिन इस पे हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। क्या आप गैर मेयारी तस्वीर, आवाज और सिग्नल से परेशान हैं? इन तमाम मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान टेलीविजन ला रहा है डिजिटल बॉक्स, जहां आप देख सकेंगे अपने पसंदीदा चैनल्स पीटीवी होम, न्यूज, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड, बोलान और पीटीवी नेशनल। एचडी तस्वीर, साफ आवाज, ना केबल का झंझट, ना किसी और खर्चे की फिक्र। आज ही 051-920-6813 पर कॉल करें और हासिल करें अपना मुफ्त पीटीवी डिजिटल बॉक्स, या अपने करीबी पीटीवी इस्लामाबाद, लाहौर या पेशावर सेंटर से राब्ता करें। पीटीवी डिजिटल बॉक्स, हर तस्वीर, हर आवाज, हर लम्हा आपके साथ। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। रज़ी दादा, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने कहा था भारत की मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है मोदी की गलत पॉलिसीज़ की वजह से। जो उसने गलत जंग छेड़ी, मुंह की खानी पड़ी, हमसे जूते खाने के बाद, जलील होने के बाद, अब उसके हालात ये हैं कि मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है। जो उसके सरमायाकार हैं वो वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बाहर के जो ममालिक हैं ना, सोने पे सुहागा, वो मोदी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। अब मैं आपको एक बात अर्ज करूं, मईशत का बेड़ा गर्क होना तो कहना तो बड़ी स्टेटमेंट है, ओवर स्टेटमेंट है, लेकिन जो दो सिंबॉलिकली जो कि मास्टरपीस हैं वो तो ये है कि एक टेस्ला की गाड़ी का असेंबलिंग यूनिट ये लगवाने लगे थे भारत के अंदर, और एलॉन मस्क साहब ने लगाना था, जो उन्होंने नहीं लगाया। मोदी साहब जो है वो सोने वाला सलूका पहन के, सोने की तारों वाला इंतजार करते रहे एलन मस्क जब चाइना जाके वो प्लांट लगाए, ठीक है। दूसरा, उन्होंने टिम कुक साहब जो हैं, जो कि एप्पल के इस वक्त सीईओ हैं, ठीक है, वो कहते हैं मेरा नाम जो है ना, वो जो होना है उनकी एक अदाकारा चोली के पीछे का गाना गाती है, हाँ, उसमें जो कुक 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 करती है ना, वो कुक मैं हूँ, वो कुक मैं हूँ। और वो मादरी को बुला के उन्होंने कहा, मादरी से मुलाकात की, प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में। रावी कमजोर जो इस गल दी, इस गलों में ना नहीं लिया, लेकिन खैर अब देखिए वो टिम कुक साहब को अब दूसरी मरतबा उन्होंने कहा है, और दूसरी मरतबा उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर तुमने भारत में एप्पल बनाना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे बने हुए एप्पल के ऊपर 30% टैरिफ लगाऊंगा। ठीक है ना, यानी आप और करें उसको इरिटेट, यानी वो कह रहा है कि मैंने आपकी जान बचाई है, मोदी मैंने तुम्हें माफी लेके दी है, तुम्हारी मैंने सुलह करवाई है, इज्जत रखने की कोशिश कर रहा हूं, वरना तो मैंने माफी लेके दी है, और आप जो है ना वो अकड़ रहे हो कि हमने किसी को नहीं कहा। सर मैं कहता हूँ ये जो बुनियाद मरसूस ऑपरेशन है, अगर इसका पहला अटैक जो हमने 10 मई को नमाज फजर के बाद दोपहर तक चलाया,
اگر یہ 2-4 گھنٹے 1.5 گھنٹہ چلے ہیں، صرف بتا رہا ہوں نا، یہ 3 گھنٹے بھی اس چل کے جانا بعد تھا، گیا سی کام. یہ تھوڑا سا یہ آپریشن بنیان مرصوص جو ہے، یہ تھوڑا سا ذرا ایک جھٹکا، اور وہ کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک جھٹکا اور دو، ہماری پاک فضائیہ افواج پاکستان ایک اور جھٹکا ان کو دے دیتی. ہائے 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 ہائے، یہ جو ان کی گردنوں میں سریہ ہے نا انڈیا والوں کا، اب نہیں ہے، پرانی بات. فیضی صاحب کا بھی انپوٹ لے لیں. فیضی صاحب، اگر ہمارے کپتان فرماتے ہیں آپ ہمیں آرڈر نہ ہوتا تو دلی نقشے پہ نہ ہوتا. ہاں جی، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اچھا، اب وہ جھٹکے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک جھٹکا اور دے دیتے، اسی ذبح کرنا لیا جھٹکیاں لینی ہے کہ وہ اسرائیل والے نے کہ وہ ہندوستان والے نے. ابھی رضوان رضی صاحب نے یہ بات کہی کہ مودی جو واسکٹ کے سونے کے تار، تو ابھی رضی صاحب آمد ہوئی ہے، تیری واسکٹ دے تار وجن بار بار ہو گئی تیری ہار، مودی ہن تے باز آ جا. تے حالے بڑا کلام اگر چل رہا سی، میری باری آ گئی، ورنہ میں 2-3 شعر اور سنا سکتا تھا. لہٰذا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. میں جنرلی ایک بات، آپ نے بجٹ کی پہلے بات کی، کچھ چیزیں ہمیں ایسی بھی کرنی ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. بجٹ کی ہم باتیں کر رہے ہیں. میں آج ایک نیشنل پریس کلب میں ایک ایسا سیمینار ہوا جس میں صرف یہ بتایا گیا کہ موٹاپا پاکستان کو 950 ارب روپے کا سالانہ نقصان کرتا ہے. وہ فیٹی لیور ہے، وہ واک نہ کرنا ہے، وہ تیراکی نہ کرنا ہے. اور تیراکی سے مجھے یاد آ گیا، لوگوں نے تو مذاق اڑانے کی کوشش کی، یہ سنت رسول بھی ہے کہ جب پرائم منسٹر کہہ رہے تھے نا میں تیراکی کرنے سوئمنگ کے لیے گیا، تو میں نے ہاٹ لائن کو برقرار رکھا کہ کال آ جائے تو مجھے پتہ چل جائے کہ پاکستان نے دانت کھٹے کر دیے. ہمیں ایسی چیزوں کو بھی اینڈ پہ، شمائلہ چوہدری صاحب آپ بہت خوبصورت اینڈنگ کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک سیگمنٹ ایسا بھی ضرور رکھیں جو ہم اپنے دیکھنے والوں کو ان کی صحت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معاشی صحت کے بارے میں بھی بات کہہ سکیں. ہمیں بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. سیاست پہ بہت بات ہو گئی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے ہم نے ریکارڈ توڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیا، لیکن ہمیں یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ 254 لوگ جناح ہاؤس کیس لاہور میں، آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے. ہمیں اس کو بھی بار بار دہرانا ہے کہ اپنی ریاست، اپنے ملک، اپنی دھرتی ماں کے حوالے سے ہمیں پازیٹیو رہنا ہوگا اور کسی بھی پروپیگنڈے کا شکار نہیں بننا. ہاں، ایک اور بات بھی ہوئی کہ بچے وہ کیوں بیمار ہو رہے ہیں، ان کا سکرین ٹائم بہت بڑھ گیا ہے، ان کی واک ختم ہو گئی ہے، تے ماں باپ دے سیاپے زیادہ ہو رہے ہیں، تے بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں. ہمیں ایسے موضوعات پہ بھی یقیناً بات کرنی چاہیے. بھارت پھر جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، کہہ رہے جی پاکستان جو ہے وہ چائنا کی ذیلی ریاست ہے، وہ اور بڑی کیا عرصے سے کہہ بکواس رہا ہے. اور روز جو اور ذلیل بھی ہوتا ہے اپنے جھوٹ سے، لیکن باز نہیں آتا. جو بچہ فیل ہو جاتا ہے نا، پھر اس نے جھوٹ ہی بولنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ہو گیا امتحان میں فیل، اب وہ اپنے عوام کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے. جو کچھ اس وقت بھارتی قیادت کر رہی ہے یا کہہ رہی ہے، میں آپ کو پوری ذمہ داری اور شرح صدر کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے، اپنے لوگوں کو مطمئن ہے. کیونکہ بھارت کے اندر اب یہ لوگ پوچھنا شروع ہو گئے. آج دیکھیے نا، راہل گاندھی صاحب جو ہیں، انہوں نے بھارت کے وزیر دفاع کو غدار کہہ دیا باقاعدہ، اور یہ بہت ریئر ہے. ٹھیک ہے، راہل گاندھی صاحب نے ان کو باقاعدہ غدار قرار دے دیا. اس کا مطلب ہے کہ دال بٹنے لگی ہے جوتوں میں. اب یہ جوتوں میں جو دال بٹنے لگی ہے وہاں پہ ان کی سیاسی قیادت کے ہاں. دیکھیے، مودی صاحب نے نفرت کا، تعصب کا باقاعدہ ایک طوفان بدتمیزی برپا کر کے اپنے سیاسی مخالفین کو مذہب کی چھڑی سے ہانکا، اور اس مذہب کو اقلیتوں کا خون پینے کے لیے، خون خواری کے لیے استعمال کیا. اور ان کی جو مخالف کانگریس ہے، اس نے کہا کہ ہم نے مذہب کارڈ نہیں کھیلنا، ہم الیکشن ہار جائیں گے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں کھیلنا. وہ اس پہ ڈٹے رہے. مودی صاحب نے جو مونسٹر نکالا تھا نا، وہ جو بوتل کھولی تھی جس میں سے بی جے پی کا، راشٹریہ سیوک سنگھ کا اور اس طرح کے تمام انتہا پسند پارٹیوں کا جو جن نکل آیا تھا،
اب وہ جن جو ہے انہی کو ہی ڈرا رہا ہے کہ کیا حکم ہے میرے آقا, اور آقا کو حکم یاد نہیں آ رہا. مودی صاحب کی زبان لڑکھڑا رہی ہے. میں عرض کروں یہ گھوم کے بی جے پی کی طرف ہی آنا ہے. اور اب راہول صاحب جو ہے پہلی مرتبہ پچھلے 10-15 سال کے اندر وہ اگریشن پہ آئے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ تنقید کرتے ہوئے مودی صاحب پہ کوئی بات کہہ دی تھی, مودی صاحب ان کو عدالت میں لے گئے تھے, جیل بند کروایا تھا ان کو, اور آج انہوں نے سیدھا غدار ہی کہہ دیا. بہت بڑی بات ہے. میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی کہ معیشت جو ہے ان کی ڈوب رہی ہے, بیڑا غرق ہو گیا. ابھی مجھے میسج آیا بھارت میں جو بیرونی سرمایہ کاری تھی وہ $35 ارب سے گر کر $10 کروڑ پر آ گئی ہے. تو پھر بیڑا غرق تو ٹھیک ہی ورڈ تھا نا. ہاں نہیں, مطلب ظاہر ہے ابھی پورا سال بنگلہ دیش نے بھی اپنا پیسہ ان کا سال جو ہے نا یہ ختم ہوتا ہے نا فروری کے اندر. فروری میں ان کا بجٹ آتا ہے, تو وہ ابھی تو بجٹ ان کا تو ہمارا بجٹ انشاءاللہ تعالی اس سال 2 جون کو آنا تھا, تو تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے. اور ہمارے جو اسلام آباد کے ذرائع ہیں جو بجٹ کو ٹیکنیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں, $35 سے 10 ارب پہ آنا, 10 کروڑ پہ صرف. ہاں نہیں, وہ تو انڈیا کے مالی معاملہ تو ہم نے ظاہر جنگ کی جنگ زدہ علاقے کے اندر جہاں پہ تباہی بھی مچی ہو بیسیکلی ٹرسٹ وہاں پہ ختم ہو گیا کون نا. انویسٹمنٹ کرے گا نا زیادہ ٹرسٹ. بھئی جنگ زدہ کل دیکھیں امین حفیظ صاحب کا, رضی دادا صاحب کل آپ نوٹ کریں کل کے پروگرام نے امین حفیظ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے فیلڈ مارشل ہمسایہ ملک کے وزیر اعظم کی گردن پر پاؤں رکھ کر فیلڈ مارشل بنے ہیں. اب وہ وزیر اعظم صبح گیا, شام گیا, کب گیا, کس دن گیا, وہ اب گیا. مودی گیا ٹھیک, گو اینڈ گون. مودی صاحب آپ کا دوست اسرائیل ماڈرن ٹیکنالوجی سے آراستہ ہر طرح کے بم اور اسلحہ غزہ پر آزما چکا, بھوک کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کر چکا, روزانہ شمار فلسطینی شہید اور ہزاروں زخمی. لیکن کیا وہ اس کے باوجود فلسطینی حوصلوں کو شکست دے پایا؟ بتائیں سوچ کے. کیا فلسطین آج بھی بطور ریاست ان کے سینوں میں خنجر کی طرح پیوست نہیں؟ مودی صاحب پیوست, بالکل صحیح بات ہے, پیوست مطلب خنجر نہیں کھونپا ہوا انہوں نے. مودی صاحب ذہن میں رکھیے گا, کوا چلا ہنس کی چال, اپنی بھی بھول گیا. نہ آپ اسرائیل کی چال چلنے کی کوشش کریں اور نہ پاکستان کو فلسطین سمجھنے کی غلطی. جو آپ کا مان, آپ کا فخر, آپ کا یقین راپھیل گرا کر پوری دنیا کو سرپرائز دے سکتے ہیں, جو آپ کے تحفظ کے ضامن S-400 کو آپ کی آنکھوں کے سامنے تباہ کر سکتے ہیں, جو آپ کی بہادری کی نشانی بھراموس کا ڈپو پلک چھپکتے میں تباہ کر سکتے ہیں, جو آپ کے بھارت کی بجلی کے 70% گرڈ ناکارہ کر کے آپ کو اندھیروں میں دھکیل سکتے ہیں, جو آپ کی دلی کی فضاؤں میں اپنے ڈرون سے گھنٹوں راج کر سکتے ہیں, جو آپ کے آپریشن سندھور کو چکنا چور کر سکتے ہیں. کیا وہ اپنی لائف لائن یعنی پانی کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ ہمارے DGISPR کے الفاظ میں آپ کو واضح پیغام ہے, آپ ہمارا پانی روکیں گے, ہم آپ کی سانس روکیں گے. اجازت دیجیے, پروگرام کا وقت ختم ہوا. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. درست ہر وقت بار وقت